बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। आने वाला जो वक्त है उसके अंदर मज़ीद मुश्किल फ़ैसले करना होंगे, मगर ये मुश्किल फ़ैसले सिर्फ वफाक की हद तक नहीं होंगे बल्कि तमाम सूबों को मिलकर वफाक का साथ देना होगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की जो एपिक्स कमेटी थी, आज उसका इजलास हुआ और इस इजलास में ना सिर्फ चारों सूबों से वज़ीर आला ने भी शिरकत की, जितने भी वज़ीर आला चारों सूबों में से चारों थे। इसके अलावा हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं उन्होंने भी खुसूसी तौर पे इस इजलास के अंदर शिरकत की। इस इजलास के हवाले से तो आमिर साहब का तज्ज़िया हम शामिल करेंगे, मगर दूसरी तरफ जो एक और बड़ा अहम मामला जिसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ भी आमिर साहब ने तवज्जो दिलाई थी वो है NFC अवार्ड्स का मामला। उनकी तब्दीली के हवाले से भी बाज़गश्त आज बहुत ज़ोरों के साथ सुनी जा रही है, मगर सवाल ये कि क्या इस मामले के ऊपर भी सूबाई हुकूमतें वफाक के साथ ताउन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये वो बड़े अहम सवालात है जिसके गिर्द आज का पूरा प्रोग्राम मुकाबिल हमारा घूमने जा रहा है। आमिर साहब, गुज़श्ता रोज़ हमने बात की थी मुकाबिल में डोनाल्ड लू के हवाले से। ये इतना बड़ा मामला है कि इसको सिर्फ एक प्रोग्राम की हद तक नहीं रखा जा सकता, ये तो इसकी तो डेली की बुनियादों पर एपिसोड्स चलेंगी। मामला ये है कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का जो इमेज है इंतखाबात को लेकर, वो धांधली के हवाले से बातें हो रही हैं और जोरों शोर से हो रही हैं। ऐसे में जो हमारी हुकूमत इस वक्त करंट है, मौजूद है, वो आलमी सतह पर जाके क्या इमेज अपना पोर्ट्रे करेगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल भी ये गुफ्तगू हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी गुफ्तगू हो रही है, मगर इसको संजीदा नहीं लिया जा रहा। जी, कल डोनाल्ड लू की जो ब्रीफिंग थी कांग्रेस की सब कमेटी की फॉरेन अफेयर्स की, उसकी बाज़गश्त अभी भी चल रही है। हर कोई उसके अपने मुताबिक उसकी तशरीह कर रहा है। PTI वाले वो कह रहे हैं कि देखें जी वो मान गया है कि उन्होंने ये बातें की, और PTI के मुखालिफ वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने खुद भी जो कि कहा कि जनाब ये झूठ था और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और ऐसी कोई बात नहीं है साइफर के हवाले से। मगर उससे ये ज़रूर है कि ये तमाम पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है ये इंटरनेशनलाइज हो गई। अमेरिका में जिस किस्म का शोर होगा नज़र आया कांग्रेस की अंदर, कांग्रेस की कमेटी के अंदर और वहाँ की एक आप देखिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे मौका मिला है ज़िया के दौर में भी, जब होता था, जब भी यहाँ से कोई ज़िया साहब का कोई वज़ीर या वो खुद जाते थे तो वो लंदन में, अमेरिका में लोग UN के बाहर जो है ना वो प्रोटेस्ट कर रहे होते थे, लोग प्ले कार्ड्स लेके। और ये मुशर्रफ के दौर में भी राह मुश्किल थी उनके लिए, जब भी वो बाहर जाते थे ये मुश्किल आती थी। पर इस वक्त याद रहे कि ये डिक्टेटर नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे, और जैसी कैसी भी है लूली लंगड़ी, हम उसके मतलब जो मर्जी नकाइश निकाल सकते हैं, मगर यहाँ एक जमहूरी हुकूमत है। जमहूरी हुकूमत के अंदर जो जिस किस्म का वहाँ पे शुरू हुआ नज़र आया, मुझे 4-5 साल, कई साल बल्कि आप कह लें, अमेरिका में पाकिस्तान के सहाफ़ी के तौर पे रिपोर्टिंग करने का तजर्बा हुआ, पाकिस्तानी अखबारात के लिए भी और BBC उर्दू के लिए मैं वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस भी 9/11 के दौर में भी करता रहा। सो मैंने वहाँ पे ऐसा नहीं देखा जो कि कल परसों ये जो नज़र आया है, ऐसा शोर शराबा, शोर और गुगा मैंने नहीं देखा वाशिंगटन के अंदर के हुआ। और जाहिर है उसके अंदर जो है हर किस्म की बात की गई। यहाँ पे तो मैंने बताया ना, जितना अपने मुताबिक की जा रही है। ऑफ कोर्स उन्होंने साइफर के मतलब ये कहा कि जी ला है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, डोनाल्ड लू साहब ने ये कहा, मगर वहाँ साथ में पाकिस्तान के इलेक्शन के मुताबिक उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल मशकूक इलेक्शन हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सियासतदानों की और इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार सहाफ़ियों की जो हरासमेंट है उसकी बात हुई। फिर ये भी कहा गया कि ख़ास पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ, उसकी बात हुई। जो फिर इक़्तिसादी मसाइल पर तशवीश का इजहार किया गया, जमहूरियत के ख़तरात के मुतालिक बात की। तो पाकिस्तान का वहाँ पे अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, कांग्रेस के अंदर जब ये बातें आती हैं तो उससे कोई नेक नामी तो नहीं होती, ये इंटरनेशनलाइज हो गया। आप देखें कि ये पूरी दुनिया में ये इसकी बाज़गश्त पहुंची है। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा, उसमें जो बहुत अहम चीज़ है जिसको हमने यहाँ पे इतना नोटिस नहीं किया, वो है कि
چائنا کے متعلق پاک چین سی پیک کے متعلق جو وہاں آبزرویشن پاس کی گئی، فار ایگزامپل چین کو لون شارک کہا گیا کہ جی ہمیں ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا لیا، اور کہا گیا کہ جی بالکل وہ ہے تو حقیقت کہ 70% جو ہے نا پاکستان کی اکانومی بڑی ولنریبل ہے، اور 70% جو ہے نا ہمارا قرضوں پہ جتنا بھی ریونیو آتا ہے اس کا 70% ڈیٹ پیمنٹ میں ایکچولی سود میں ہی چلا جاتا ہے، جو کہ حقیقت ہے، مگر اس میں تاثر یہ دیا گیا کہ یہ چین کی وجہ سے، اور چین نے ہمیں اس معاملے میں پھنسایا ہوا ہے۔ پھر وہی اس طرح کی ہی بات کیونکہ یہاں پہ آئی ایم ایف نے کی ہوئی ہے، انہوں نے بھی سی پیک کے حوالے سے یہ یہاں جو بتایا گیا کہ بات چیت جو یہ ارینجمنٹ ہونے سے پہلے یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو سی پیک کو ہم نے 493 جو دینا ہے جو پیسے ریسیول ان کے کٹھے ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو ایشورنس دلوائی ہے آئی ایم ایف کو کہ ہم ان کو یہ ایڈیشنل بجٹ اس کو فی الحال نہیں دے رہے ہیں، تو یہ بھی آئی ایم ایف۔ اور پھر اس کے بعد آج نئے وزیر فائننس کے جو آئے ہیں اورنگزیب صاحب، بڑے بھلے آدمی لگتے ہیں، ویل میننگ ہیں، کلیئر ہیڈڈ ہیں، بڑی ایمبیشس بھی ہیں، ہوپفلی وہ کام بھی کریں گے، بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے، مگر انہوں نے بھی مور اور لیس جو نا یہی باتیں ایکو کی، این ایف سی کے متعلق بات کی اور یہ باتیں دہرائی۔ تو وہ کئی دفعہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا یہ اتفاق ہے کہ یہ مختلف فورم سے انٹرنیشنل اور نیشنل ڈونرز اینڈ لوکلی جب ایک ہی قسم کے اشارے آتے ہیں تو وہ ہم ہمیشہ یہ ڈرتے تھے کہ جناب پاکستان کا جو ایک آنکھ میں کھڑکتا ہے ایک گلوبل پاورز کو کہ اسلامک کنٹری کے بعد ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، تو ہمیں کہیں بھی نہ کہیں یہ ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا کے ایک سچویشن پہ لائیں گے۔ ان سب کی کوشش ہوگی کہ یہ الٹیمیٹلی ہمیں اپنی مرضی کے کام بھی کروائیں گے، کٹ پوتری کمپرومائز کروائیں گے، پھر رول بیک کروائیں گے، نیوکلیئر رول بیک کروائیں گے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ خطرات جو ہے نا اب ہم اسی صورتحال میں آ گئے ہیں کہ جو ہم جس طریقے سے آئی ایم ایف کے لیے انہوں نے جو کنڈیشنلٹیز رکھی ہیں کہ اور جو جس کے لیے ہم نے ہاں کی ہے، فار ایگزامپل این ایف سی کے متعلق آئی ایم ایف کا بھی پہلے یہ انہوں نے بھی یہ شہباز رانا صاحب نے بھی دیا جو کہ ڈرائی نہیں ہوا، آج بالکل انہوں نے اورنگزیب صاحب نے بھی اس کا کہا کہ جی بالکل این ایف سی کو جو ہے وہ ہم نے ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بائی دا وے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بحث و مباحثہ ہونا چاہیے، یہ این ایف سی کے اوپر یہ کوئی سیکروسینکٹ نہیں ہے، بوتھ سائڈز کے آرگومنٹ ہیں کہ صوبے اپنی ذمہ داریاں پورے نہیں کر رہے، یہ خود لوکل باڈیز کو ایوالو نہیں کر رہے ہیں، نیشنل پروونشل فائننس کمیشن نہیں بنایا، اور یہ 90% جو انکم ان کی ہے وہ وفاق سے لے کے جاتے ہیں، اپنے جو یہ ٹیکسز نہیں لگا رہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کن حالات میں کیسے، یہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، آج اس کے آپٹکس بڑے اچھے تھے کہ آج ایس ایف آئی سی جو کی میٹنگ تھی اور اس میں جو ہے چاروں صوبوں کے چیف منسٹر وہاں تھے، اور یہ انہوں نے اورنگزیب صاحب نے بھی یہ کلام بتایا بھی گیا کہ ان سب نے اتفاق کیا کہ ایز اف سب کی طرف سے ہاں ہے۔ لیکن عامر صاحب کوئی اس کے اوپر ایگری ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دیکھنا ہے۔ ایزیئر سیڈ دین ڈن جو ہے، جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، این ایف سی ایک جو ہے وہ بہت ہی، ایک تو پہلے یہ ہے کہ اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے، تو کیا آئینی ترمیم ہے؟ دوسرا اس کے لیے کنسنسس سیاسی مباحثہ چاہیے، کیا وہ اس وقت ماحول ہے؟ تیسرا یہ ایک بڑی کمپرومائزڈ اور بڑی کمزور سی گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، آیا ان کے اندر یہ حوصلہ ہے؟ آفٹر آل وہی پاور لابیز ہے نا جو کہ پہلے بھی ہے۔ اگر اتنا ہی آسان تھا تو یہ اپنی 16 ماہ کی گورنمنٹ میں یہ کیوں نہیں کر لیا انہوں نے، اور اس کے بعد 1 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں، کیئر ٹیکر کو بھی ملا لیا جائے تو 2.5 سال میں یہ کیوں نہیں کر پایا؟ اور ابھی آئی ایم ایف کی یہ بات ہوئی ہے، آئی ایم ایف کے بعد یہ اورنگزیب صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ کل ہی ان کے بڑے بھائی نے فال دا پیپل نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ ہم ان کے کہنے پہ جو گیس اور بجلی کے ریٹ آئی ایم ایف کے بڑھائے ہیں یہ نہیں بڑھانے دیں گے، اپنی پارٹی سے ہو گیا ہے۔ ویسے جب یہ کلاس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی پورا شامل این ایف سی کے آپ دیکھیں نا، وہ این ایف سی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہے، آج اورنگزیب صاحب نے کھل کے یہ بات کی، میں نے کہا کہ وہ بڑی میں ان سے بڑا امپریس ہوا ہوں، بڑے کلیئر ہیڈڈ ہے، بڑی نیک نیتی سے وہ بات کر رہے تھے، مگر یہ
ایکسیکیوشن کیسے ہوگی. فار ایگزامپل جو ہے ریٹیلر کے اوپر ٹیکس بالکل سمجھ آتی ہے, لوٹ کے کھا گئے 1% جو ہے اس میں. اب یہ 3 ٹیکسز جو ہے نا, زراعت کا, ریٹیلر دکاندار جو چھوٹا تھا وہ ہے, اور پراپرٹی کے اوپر ٹیکس جو ہے یہ صوبوں کے پاس ہے. تو ان کو کیسے آپ لائیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی کو کیسے منائیں گے. پہلے ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑا سٹرونگ ریئیکشن آ گیا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو, کہ آئی ایم ایف, ہمارے شہری رحمان صاحبہ کی پرسوں چوتھ کی یہ پریس کانفرنس ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں این ایف سی کا ان کے کیا تعلق ہے, کیونکہ تمام پارٹیز جو ہیں اس کو 18ویں ترمیم سے جوڑ لیتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبوں کے, خاص طور پہ چھوٹے صوبوں کے حقوق کے اوپر یہ سلب کرنے کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب بھی موجود ہے, سینئر سیاستدان. سر بہت شکریہ. یہ میرا خیال جو مسائل کا جال ایک دوسرے کے ساتھ الجھا پڑا ہے, یہ مشاہد صاحب کی طرف سے یہ ایکچولی ٹاپک ہی مشاہد صاحب جو ہیں, شاہ صاحب, ان سے ہم ہمیشہ سیکھتے رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر رہے ہیں اور یہ ان کا ٹاپک ہے. شاہ صاحب, میں نے پتہ نہیں آپ نے سنا یہ جو اتفاقات ہے کہ امریکہ میں یہ سی پیک کے متعلق بات کی گئی, بڑے سخت الفاظ, لون شارک کہا گیا, ڈیٹ ٹریڈ میں انہوں نے پھنسا لیا. پھر آئی ایم ایف نے یہاں پہ ان کے حوالے سے یہ خبر دی گئی کہ ہم نے ان کو انشورنس دی ہے کہ چین کے ساتھ اپنے معاہدہ 2015 کا کیا گیا ہے کہ ہمارے جو لوکل یہ جو مسائل ہوں گے سرکولر ڈیٹ کے, آپ کو اس کی وجہ سے آپ کے پیسے جو ترسیلات آتے ہیں اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی. اب ہم آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کو پیسے نہیں دے رہے. تو یہ جو ہم ہمیشہ آپ بڑا فالو کرتے رہے ہیں کہ یہ کوئی رول بیک ہے, یہ ہم فائنلی پکڑے گئے ہیں, گردن دبوچ لی گئی ہے ہماری. ویئر آر وی ہیڈڈ؟ ذرا اوور آل اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تو مفصل قسم کا اپنا ویو دیں پہلے. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم جی آپ کے ویورز کو. السلام علیکم محمد مدین صاحب اور سربت صاحبہ, اینڈ اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی آن یور پروگرام. تو میں جو تھوڑا بہت جو اپنا مشاہدہ ہے میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں اس حوالے سے. پہلے جو ہے لیٹس لک ایٹ جو آپ نے اسپیسیفک سوال کیا, دین لک ایٹ دا بگ پکچر. جو بیسک بات ہے, آپ نے 2 باتوں کی بات کی جس کا سی پیک سے تعلق ہے. میں ایک اور ایڈ کر لوں تاکہ ہیٹرک کمپلیٹ ہو جائے. ایک تو آپ نے ٹھیک کہا کہ 3 دن پہلے آئی ایم ایف کو ایک خبر آئی کہ ایشورنس دی گئی ہے کہ جو واجبات ہیں ہم نے کمٹمنٹ کی ہے, ساورن گارنٹیز دی ہیں چائنیز کمپنیز کو, جس کا آپ نے خود ذکر کیا 493 بلین, ہم ملک کی ادائیگی جو ہے وہ لمٹ کر دی ہے, اور وہ لمٹ ہے 4 بلین پر منتھ, وچ مینس 48 بلین پر ایئر. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے کارخانے لگائے ہیں, جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, جو اس کی کام چل رہا ہے, خاص طور پہ پورٹ قاسم پاور پلانٹ اور سائی وال پاور پلانٹ 1320 میگا واٹس, وہ فل کیپیسٹی پر نہیں چل سکیں گے. ایک سلو ڈاؤن ظاہر ہوگا کیونکہ ان کے پیسے نہیں آئیں گے, اور یہ دونوں چلتے ہیں امپورٹڈ کول پر جو ساؤتھ افریقہ سے آتا ہے. تو نمبر 1. دوسرا جو ہے کل جو, اور آپ نے بڑا صحیح پکڑا عامر مدین صاحب, آئی مسٹ کمینڈ یو آن یور انسائٹ اینڈ یور ایکسپیرینس, کیونکہ آپ امریکہ واچر ہیں, میں بھی تھوڑا بہت رہا ہوں, واشنگٹن میں آپ رہے ہیں, کہ آپ نے اصل بات پکڑ لی کہ جو کل کی ہیئرنگ کی جو اصل سٹوری تھی کہ جو اتنا سٹرونگ انہوں نے اٹیک کیا چائنا پر. لون شارک کی بڑا سخت لفظ سمجھا جاتا ہے, اٹس اے ویری ڈیروگیٹری ٹرم, حد تک امیز کسی کے بارے میں لون شارک. اور انہوں نے لنک کیا, کوشش کی ڈونلڈ لو نے کہ پاکستان کے اقتصادی جو بحران ہے اس کو لنک کریں چین کے ساتھ, تعلقات کے ساتھ, کہ چین کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور ایک اور بات بھی انہوں نے کی جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ضمنی طور پر, کہ وہ انہوں نے ایران کے بارے میں بھی کہہ دیا پائپ لائن کا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور لیکن تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہائٹرک کمپلیٹ کرنا ہے سی پیک کے حوالے سے, کہ سی پیک کا ایک محور, ایک بنیاد, ایک ستون ہے گوادر بندرگاہ. اور گوادر بندرگاہ میں آپ نے دیکھا کل کیا ہوا ہے کہ گوادر پورٹ اتھارٹی کے دفتر کے اندر ایک براہ راست حملہ ہوا ہے, اور یہ ایک بڑی سیریس بریچ آف سیکیورٹی ہے. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ حملہ پسپا تو ہوا لیکن وہ اندر تو آ گئے. اور اس کے ساتھ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ گوادر ہی میں لاک ڈاؤن تھا مسنگ پرسنز کے ایشو پر. تو جو گوادر بندرگاہ ہے, گوادر جو پورٹ ہے, جو محور ہے, جو بنیاد ہے سی پیک کا, جس کی وجہ سے ہماری کنیکٹیوٹی ہوگی سینٹرل ایشیا کے ساتھ, یہ جتنے ممالک ہیں, افغانستان کے ساتھ, تجارت کے ساتھ, اور جو آگے ہمیں بڑھانے کے لیے تھا, تو اس میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں یہ کڑیاں جو مل رہی ہیں یہ کوئی خوش آئند بات نہیں. اس سے چین کے جو انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد بحال ہونے کے بجائے وہ اور پسپائی آئے گی اور اس میں پامالی آئے گی. تو یہ ایک میرے خیال میں تشویشناک بات ہے. اور امریکہ اب کھل کے آ گیا ہے. آپ دیکھیں نا ساری سچویشن کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایران پاکستان پائپ لائن اس کا ہم نے اعلان کیا ہے پچھلے مہینے کے ہم بلڈ کریں گے پائپ لائن. اگر وہ ایران پاکستان تعلقات میں قربت ہوتی ہے تو وہ امریکی پاکستان تعلقات متاثر ہوں گے. یہ ڈونلڈ لو نے کہا. اور چین کے بارے میں تو جو انہوں نے لفظ استعمال کی بڑے واضح ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے دو ایریاز ہیں کور اکنامک انٹرسٹ کے آئندہ کے لیے، ایک سی پیک اور ایک ایران پاکستان پائپ لائن، جس کی وجہ سے اگر وہ پائپ لائن بن جائے اور جس کی وجہ سے ہمیں گیس ملے اس کی قیمت 40% کم ہوگی جو LNG ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ دونوں جو بنیادی ستون ہیں ہمارے آئندہ کی اقتصادی ترقی کے، اس کے تو امریکہ نے آج کھلم کھلا مخالفت کا کل اعلان کر دیا ہے. جی شاہ صاحب، ابھی حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری اکنامک سچویشن بہت بری ہے. ہمارا یہی ایک فگر کافی ہے کہ 70% جو ہمارا ریونیوز ہیں وہ سود میں جا رہے ہیں، اور ہم گھر سے جو ہے 6 ٹریلین کا ڈیفیسٹ لے کے چلتے ہیں. اپنے بنیادی خرچے گورنمنٹ کا کاسٹ ڈالیں تو ایک اس میں ہم جکڑے گئے ہیں. اب آج جتنا مرضی شوگر کوٹڈ کر لیں، آج اورنگزیب صاحب میں نے کہا وہ بڑے ویل میننگ تھے، بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، مگر ایک ہے کہ ہم ایسی سچویشن میں آئے کہ ہمارے پاس کوئی چوائسز نہیں رہ گی سوائے ماننے کے. اور کافی جو ریکمنڈیشنز ہیں ٹو بی آنیسٹ، فار ایگزامپل انرجی کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں لائن لاسز یا نچلے طبقات کو کور اپ کرنے کے لیے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو پیسے دیں، وہ اچھی باتیں ہیں. مگر IMF کا NFC ہمارے داخلی معاملات میں مائکرو لیول پہ جا کے ہمیں پورا ایک نقشہ فریم ورک دینا کہ یہ ساری چیزیں کریں، تو کل کو یہ ہمیں نہیں پتا، یہ پبلکلی نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا اور بتائی جاتے بھی نہیں ہیں، تو خدا نہ خواستہ کل کو وہ ہمیں ڈیفنس کے متعلق، ہماری فارن پالیسی کے متعلق جو ہے وہ بھی ڈکٹیشن آ گئی ہے یا آ جائے گی. دیکھیں جی، یہ تو ایک سٹیپ شارٹ ہے نا جی. جب آپ نے ایک دروازہ کھول دیا تو دروازہ پھر کہاں بند کریں گے؟ اگر وہ سی پیک پر وہ کوشچن کر سکتے ہیں جو پاکستان چائنا تعلقات کی اس پر بنیاد ہے، اور یہ تعلقات درینہ تعلقات ہیں، 60 سال پرانے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، تو کل کو وہ کہہ سکتے ہیں جناب اپنا ڈیفنس بجٹ بتائیں، آپ بتائیں کہ میزائل پروگرام میں کیا ہو رہا ہے، آپ بتائیں کہ نیوکلیر پروگرام میں کیا ہو رہا ہے. واٹ کین اسٹاپ دیم؟ اور میرے خیال میں اس میں یہ بھی ہمارا رسپانسبلٹی ہے عامر متین صاحب کہ ہم جو بڑے بڑے مشکل فیصلے کرنے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت بحال ہوگی، پاکستان کے عوام کا فائدہ ہوگا، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ پرائیویٹائزیشن کا منترا آپ کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ یہ لائن لاسز ہیں. پھر لائن لاسز کی بات کی، 900 ارب روپیہ روز ہر سال ضائع ہوتا ہے، یعنی کہ 3 ارب روز لائن لاسز، جو بجلی چوری، پرانی ٹرانسمیشن لائنز پر جایا ہوتا ہے. 1.5 ٹریلین تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں، کہ یہ اسٹیل ملز ہو یا PIA ہو، ان میں ہمیں ضائع کیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم ہر MNA کو 50 کروڑ روپیہ دیتے ہیں. پچھلی گورنمنٹ نے دیا تھا، یہ ابھی جو شہباز صاحب کی PDM 1 تھی، اور آپ نے دیکھا 2 بجٹ میں انہوں نے 1 ٹریلین روپیز ایچ ہر ایک کو ملا. وہ تو ایک قسم کی سیاسی رشوت بھی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی بڑے مشکل فیصلے کوئی نہیں کیے. اور پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی سابق چیئرمین نادرا سے، طارق ملک صاحب سے، وہ بتا رہے تھے کہ جی ان کے پاس لسٹ ہے 4.1 ملین پاکستانیز کی، 41 لاکھ جن کے پاس گاڑیاں ہیں، پاسپورٹ ہیں، گھر ہیں، ٹریول کرتے ہیں، لیکن ٹیکس پیئر نہیں ہے. کہتے ہیں ہم نے کہا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ لسٹ دے دیتے ہیں آپ کو، آپ ان کو فلیٹ ٹیکس لگا دیں 1 لاکھ کا، ماضی کو بھول جائیں کہ یہ شروع کریں. کہتے ہیں افورڈ اٹ. اس کا مطلب 4.1 ٹریلین روپیز تو فوراً راتوں رات آ جائے گا آپ کے پاس. لیکن حکومت نے کہا کہ یہ آپ چھوڑیں، آپ کا کام نہیں، ہم خود کریں گے. شاہ صاحب یہ 7-8 سال سے طارق ملک صاحب اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں. یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج کل ٹیکنالوجیکلی بڑا آسان ہے کہ آپ ڈیجیٹائز کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی کتنا ٹریول کر رہا ہے، کتنا بجلی خرچ رہا ہے، تو سب کو لایا جا سکتا ہے. مگر اس کے لیے ایک آپ کو ایک حوصلہ چاہیے، آپ ایک بیک ایک اس کے لیے ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی
بھی آپ کو جو ہے نا ایک طاقت چاہیے ہے. تو شہباز شریف صاحب ان کی جو گورنمنٹ کی پہلے بھی 2.5 سال میں اندر فار ایگزامپل یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکیں, ابھی تو گورنمنٹ ہی بڑی کمزور ہے, اور جو یہاں پہ صورتحال ہے کہ ایک پارٹی بالکل یہاں پہ ابھی بھی کوئی ریلیف نہیں آ رہا اور افراتفری کی سچویشن ہے, تو اس کے اندر اور شہباز شریف صاحب جو ہیں از سراؤنڈیڈ بائی دی سیم اولڈ پیپل جو پاور لابیز کے لوگ ہیں, اور اورنگزیب صاحب نئے آگے ہیں, وہ پرانی تو یوزول سسپیکٹس ہیں. سو ان سے ہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں الیکٹیبل سے کہ اب ایک دم حوصلہ آ جائے گا, یہ NFC بھی کرا لیں گے, یہ ریٹیلر سے بھی پیسہ لے لیں گے, ایگریکلچر سے بھی لے لیں گے, اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ڈیجیٹائز کر کے یہ 41 لاکھ لوگوں سے ٹیکس نکلوا لیں گے, کون نکلوائے گا؟ دیکھیں جی, اورنگزیب صاحب کو میں جانتا ہوں, اچھے قابل آدمی ہیں, فریش فیس بھی ہے, نیو آئیڈیاز کے ساتھ آئے ہیں, اور یہ ہمارے پرانے دوست اور کولیگ ہوتے تھے پچھلے 97 کے دور میں, آپ بھی جانتے تھے. چودھری فاروق صاحب جو اٹارنی جنرل تھے, ان کے صاحبزادے ہیں, اور یہ وہ بڑے دبنگ اور دلیر وکیل بھی تھے اور اسٹرانگ آدمی تھے اٹارنی جنرل کی کیپیسٹی میں ان کو جانتا تھا اچھی طرح. یہ خلیل الرحمان رمدے صاحب کے بڑے بھائی بھی ہیں, تو وہ ان کے والد صاحب جو تھے, تو یہ آئی ہوپ کہ ہی ہیز ہز فادرز DNA ٹو ٹیک اسٹرانگ ڈیسیشنز انشاءاللہ, تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن شہباز صاحب کا تو ابھی ہے ذرا کہ وہ ان کو ٹرانزیشن بڑی کرنی ہے, بڑی مشکل ٹرانزیشن ہے, آسان نہیں ہوتی, فرام ماڈل ٹاؤن ٹو مرغلہ ہلز. ماڈل ٹاؤن کا ماڈل اور ہے, صوبائی وزیر اعلیٰ بادشاہ ہوتا ہے, وہ ایک snaps of finger things are done, IG, پولیس, چیف سیکرٹری, چڑی نہیں پڑتی, اور پنجاب تو is run like a fiefdom. تو ادھر مرغلہ ہلز آ کے تھوڑا سا پاور سٹرکچر ڈائیورس ہوتا ہے, ادھر فوج بھی ہے, ادھر ISI بھی ہے, ادھر ڈپلومیٹک کور بھی ہے, ادھر دوسری پارٹیز بھی ہیں, ادھر لابیز بھی ہیں, تو وہ ٹرانزیشن ابھی انہوں نے کرنی ہے, اور اس ٹرانزیشن میں پھر he has to take those tough decisions. باقی NFC کے متعلق بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ری وزٹ کرنا, آف کورس اس کے کئی پازیٹیو پوائنٹس آپ اور میں ڈسکس ایگری کر سکتے ہیں, مگر از اٹ پریکٹیکیبل, یہ اس کو ایکسیکیوٹ کرنا اتنا ہی آسان ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے پرائیویٹ کامنٹس کا, کوئی بھی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی بیٹھ کے کوئی بھی کامنٹ کر سکتا ہے کسی کے بارے میں. میں بات کر رہا ہوں جو لوگ اس وقت عہدہ ہولڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو. میرے خیال میں چاروں چیف منسٹر, یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پہلی دفعہ ایک پلیٹ فارم پر خاکی امبریلا میں گیدر ہوئے, اور انہوں نے جو من اسٹریٹجک انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل میں شرکت بھی کی, خوش اسلوبی سے کی, والنٹریلی کی, اور جو اس کا مینڈیٹ ہے اس کو آگے بڑھانے کا اندیہ بھی دیا. I think that is what matters. باقی جو لوگوں کے انڈیویجول ویوز ہو سکتے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ویدر چیف منسٹر پنجاب ہو یا KP ہو یا سندھ ہو یا بلوچستان ہو, جو ان کو کہا جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ایک بات نہیں کہ یہ فوج یہ کہہ رہی ہے, IMF کہہ رہی ہے, کیا یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم ٹیکس بیس بڑھائیں؟ کیا ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم بجلی چوری روکیں؟ یہ فیصلے ہم خود کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ عوام کی بہتری کے فیصلے ہیں, ہم اس میں بھی خوف. اور NFC کی بات کرتے ہیں, NFC کو تو اب چھوڑنے سے پہلے اب اپنے خرچات تو بند کریں نا. آپ نے اتنی بڑی منسٹریز بنائی ہوئی ہیں, اور وہ تو مذاق ہے کہ تنخواہ نہیں لیں گے. تنخواہ از نتھنگ. جو مراد دیکھیں, جو گاڑیاں دیکھیں, جو سارا دیکھیں. ابھی اخبار میں آیا تھا کہ جو نئے اسپیکر آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اسپیکرز ہاؤس میں 40 ملازم تھے اور 8 گاڑیاں تھی سیکیورٹی کی. اب یہ دیکھیں نا, یہ کوئی, وی آر ناٹ ان دا کنگڈم آف سعودی عربیہ اور دا ایمریٹ آف قطر اور یونائٹڈ عرب امریٹس کے ہمارا سونے کی نہریں بہ رہی ہیں اور تیل ہے ہمارے پاس, ان لمیٹڈ چیز ہے. وی آر اے پور ڈیولپنگ کنٹری, اور یہ سارے لوگ ماشاءاللہ خود بڑے ویل انڈاؤڈ ہیں. جو ہماری رولنگ کلاس ہے, پولیٹیکل رولنگ کلاس, بہت پیسے والے لوگ ہیں. یہ خود اتنا اپنا پیسہ ڈونیٹ کر دیں تو آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ویسے ابھی مشاہد صاحب ابھی انہوں نے مرات بھی کینسل کر دی, کیبنٹ نے مرات لینے سے بھی انکار کر دیا, پورے شہباز شریف کی کیبنٹ نے. شاہ صاحب, مگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکچولی تو یہ بڑی کاسمیٹک سی چیز ہے کہ جی تنخواہ نہیں ہم لیں گے, وہ پرکس اینڈ پریولیجز تو وہ ہے, مگر وہ جو لارجر وائٹ ایلیفنٹس ہیں
ان پہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ آئے گا. تو علی مون گنڈا پور جب لاسٹ ٹائم بھی یہاں آئے تھے پرائم منسٹر سے ملنے, تو ان کی پارٹی کے کچھ طبقات تھے جنہوں نے ان کے اوپر بڑی کرٹیسائز کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک آبلیگیشن ہے کانسٹیٹیوشنل جو ہے, آج انہوں نے فیسیلیٹیشن کونسل میں بھی وہ گئے, مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد ان کی پارٹی کو اگر ریلیف نہیں کوئی ملتا اس کوآپریشن کے بعد, تو پھر ان کا کیا ریئیکشن ہوگا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو ریلیف اپنی جگہ, جو کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن اپنی جگہ, ایز چیف منسٹر, ایز پرائم منسٹر, ایز پریزیڈنٹ, آپ کی کچھ آئینی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ آئینی ذمہ داری قطع اس کے کہ وہ پرائم منسٹر کون ہے, پریزیڈنٹ کون ہے, چیف منسٹر کون ہے, یہ لائکس اور ڈس لائکس پر کام نہیں چلتا. یو ہیو ٹو ہیو دیٹ, یو ہیو ٹو ہیو دیٹ اپروچ. باقی جو ہے ریلیف کا, میرے خیال میں ریلیف جو ہے وہ ان کو انتظار کرنا پڑے گا 5 نومبر کو. 5 نومبر از دا فرسٹ ٹیوزڈے آف نومبر. اس میں الیکشن ہوگا امریکہ میں, میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا, اور پھر اس کے بعد چل سو چل ایک ٹیلی فون کال آئے گا تو سب ایوری بڈی ول فال ان لائن. اور ویسے بھی کل جو ہیئرنگ ہوئی ہے, اس ہیئرنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایشوز آگے ہیں پاکستان کا, تو سارا وہ کہتا ہے نا, ڈرٹی لینن ہیز بین ناؤ پبلکلی واشڈ ان دا ہارٹ آف دا ورلڈ کیپٹل, مطلب ہے واشنگٹن ڈی سی میں اس قسم کی یونیک ہیئرنگ. جیسے آپ نے بھی کہا, میں خود بھی آبزرور رہا ہوں امریکہ کا, میں نے جب اسٹوڈنٹ تھا امریکن کانگریس میں بھی کام کیا. پاکستان کے حوالے سے ایسی ہیئرنگ انپریسیڈنٹڈ تھی کہ کبھی نہیں ہوئی, ایون انڈر اینی. وہ ٹھیک ہے جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی آن الیکشنز, کہ الیکشن کا آؤٹ کم کیا ہے اور کیوں نہیں ایسا ہوا, کیا نہیں ہوا. اور آپ نے لائن آف کوشچننگ دیکھ لی تھی جو کانگریس مین ہیں, اور یہ کانگریس مین وہ کانگریس مین ہیں جو کافی ڈیموکریٹس کی سوئنگ اسٹیٹ سے آتے ہیں, جس میں بائیڈن کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ 33 کانگریس مین جنہوں نے لیٹر سائن کیا ہے, یا شرمن یا دوسرے لوگ جو کل سوالات کر رہے تھے, تو یو شوڈ نو دا لائن آف کوشچننگ ویری کلیئرلی کہ یہ کس طرف کانگریس کا جا رہا ہے, چاہے ان کی لابنگ کہہ لیں, چاہے ان کا اپنا بیانیہ کہہ لیں. سو ان لوگوں نے اپنا کام کیا ہوا ہے, اور آپ نے وہ ایشو کو واشنگٹن ڈی سی تک تو پہنچا دیا ہے انہوں نے. شاہ صاحب, وہ تو الیکشن والے دن کا آپ کہہ رہے ہیں, مگر الیکشن سے پہلے جو ڈبیٹ ہوگی اور جو کینڈیڈیٹس کو اپنے ووٹرز کو, پاکستانی ووٹرز وہاں ڈیاسپورا, وہ بڑا ان کا این بلاک, آپ کو بتائیے, آپ مجھ سے زیادہ وہاں رہے ہیں, وہ ووٹ پڑتا ہے, تو ان کو خوش کرنے کے لیے جو پہلے بھی اقدامات ہوں گے, جو اس طرح کی کافی سارے یہ کانگریس مین جو ہے یہ اپنے پاکستانی ووٹرز کو بھی خوش کرنے کے لیے یہ باتیں ان کے کہنے پہ بھی لائے گئے تھے. تو ایک فیکٹر. دوسرا, میں چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ کی چونکہ ظاہر ہے فارن افیئرس پہ بہت اچھی گہری نظر ہوتی ہے, افغانستان سے ہمارا جو کشیدگی ہے وہ نیکسٹ لیول پہ طالبان کے ساتھ جا چکی ہوئی ہے. یہ حال ہی میں جو بڑے ہی افسوسناک قسم کے میر علی پہ اور یہ حملے ہوئے ہیں, اور یہ اس کی تسلسل جاری ہے. پہلے بھی ہم نے افغانستان کے اندر جا کے سلالہ, دین پہلے اس کے بعد بھی ایک حملے کیے, مگر ابھی جو ہم نے نہ صرف کیے, ہم نے اون بھی کیا, ایک نیکسٹ لیول ہے. اور بلکہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک بڑی غیر ذمہ دارانہ سا میں دیکھ رہا تھا, ابھی ایک بیان آیا ہے, یہ کیئر ٹیکر منسٹر تھے جان اچکزئی صاحب, کیونکہ یہ منسٹر نہیں رہے ہوئے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے, مگر انہوں نے تو ایک یہ بات کی, وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر پاکستان میں ایک اور دہشت گرد حملہ ہوتا ہے, طالبان کو پہلے ہی خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا, پاکستان تیزی سے افغانستان میں داخل ہوگا اور واخان راہداری پر قبضہ کر کے ویسٹ ایشیا تک اپنا براہ راست منسلک کر لے گا. یہ تو ایک بالکل ہی نیکسٹ لیول کی ایک بات کر رہے ہیں. پر اوور آل پاک افغانستان اور ہمیں کیسے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, ڈوز اینڈ ڈونٹس. دیکھیں جی, میں تو آپ کو پتا ہے کلیئر ہے, میں جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ آئی واز ون آف دا کرٹکس آف دس پالیسی آف اسٹریٹجک ڈیپتھ اینڈ سو کالڈ افغان جہاد ایز ایڈیٹر آف دا مسلم. اور میں پہلا پاکستانی جرنلسٹ تھا جو گیا کابل, نجیب اللہ کو ملا اور کارمل کو ملا, اور میں نے اس کو بھی جنرل ضیاء کو بھی کہا تھا آپ افغان جہاد لڑ رہے ہیں امریکن ڈالر سے, الٹیمیٹلی امریکہ اور سوویت یونین کی ڈیل ہوگی اور آپ فارغ ہو جائیں گے. اور انہوں نے پہلے مانا نہیں, اور جب ہوا تو ضیاء اللہ نے خود ہمیں ایڈیٹرز بریفنگ میں کہا تھا کہ ہم نے دلائلوں کے کوئلوں کی دلائلی میں منہ کالا کروایا. تو ہمیں وی شوڈ لرن فرام دوز مسٹیکس. آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ڈو وی ہیو این افغان پالیسی, کہ یہ ہماری افغان پالیسی ٹوٹلی فیل ہو گئی ہے. امریکہ جب آکوپائی کر رہا تھا افغانستان تو ہم افغانستان کے طالبان کے ساتھ تھے,
because they were the good Taliban. Good Taliban کو ہم نے پروٹیکٹ کیا, امریکہ سے ہم نے گالی بھی کھائی کہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, ان کو ہم نے سہارا دیا, آپ کو پتہ ساری پناہ بھی دی ہم نے. اس کے بعد جب وہ ان کے 15 اگست 2021 کو وہ نکالے گئے تو ہم نے بڑا اس کو ویلکم کیا کہ امریکہ کی شکست ہوئی ہے, ہمارے یار دوست پاور میں آ گئے ہیں, اور ہم نے اعلان بھی کر دیا اور کپ آف ٹی کہ ہم ایوری تھنگ ول بی فائن انشاءاللہ ان کابل, اور چائے بھی پی اور فتح منائی ہم نے. پھر اس کے بعد ہم ترجمان بھی ان کے بن گئے کہ جی افغان طالبان یہ ہے وہ ہے. اب یا کبھی ہم لڑ پڑتے ہیں یا کبھی ہم لیٹ جاتے ہیں. اب آپ اسٹیج آئیے کہ ہم نے ان کو بومبنگ کر دیا ہے. میرے خیال میں آپ دیکھیں عامر متین صاحب, لک ایٹ دا بگ پکچر. 4 آپ کے نیبرز ہیں, 3 نیبرز کے ساتھ آپ کی باڑ لگی ہوئی ہے, ایب نارمل ریلیشن شپ ہے, اور 3 نیبرز کے ساتھ پچھلے 5 سالوں میں تینوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں آپ کی فوجی, ایران, افغانستان اینڈ انڈیا. Is it a normal relationship? اور چائنا کا بھی آپ نے ڈسکس کر لیا کہ سی پیک کا کیا حال کر رہے ہیں. تو where do we stand? اگر آپ کا بیس جو ہے اس ریجن میں کیا ہے, we do not have strategic clarity on this issue. کبھی ہم بات کرتے تھے ٹی ٹی پی سے, کبھی ہم کہتے تھے کہ نہیں ہم ان سے نہیں بات کریں گے, کبھی افغان طالبان کو ہم اون کرتے تھے, ان کے اسپوکس مین بنتے تھے. تو یہ ایکسٹریمز بھی ٹھیک ہے, اور میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ ایز اے پیونیٹیو میجر ہم میں ماڈل ہوسٹ رہے ہیں 40 سال تک. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, اٹ از آلویز اے پلیزر. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اب ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہاں سے آگے تو بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو سیاست کے حالات ہیں, جو سیاسی سوالات ہیں, اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, بڑی ایک مفصل گفتگو آپ نے مشاہد سید صاحب کے ساتھ کی ہے, اور اس کے اندر جو معاملہ ہے وہ آپ نے ایران اور پاکستان کے جو گیس پائپ لائن کا ہے اس کا بھی بہت زیادہ ایشو ہے, جو امریکہ کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے. مگر پاکستان کے اندر جو آوازیں ہیں کہ جہاں سے ہمارا بھلا ہوگا اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے, دباؤ ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے. گھوم پھر کے جو ہے نا, ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے, خاص طور پہ اکنامکس کے. میں یہ دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ میں بڑا ہی متاثر ہوا ہوں اورنگزیب صاحب کے, یہ انہوں نے 2-1 انٹرویوز کیے ہیں, تو اس کے اندر وہ بڑے ہی ایک تو کلیئر ایڈڈ لٹرلی بھی ہیں ماشاءاللہ, ریسیڈنگ ایئر لائن ہے ان کی, مگر ویسے بھی وہ بڑی منطقی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی اس کے اندر جان ہے. آف کورس بڑے فینسی ورڈ ہیں کہ جی پروجیکٹ مینجمنٹ ڈسپلن آنا پڑے گا, تو جب وہ بینکوں کی اصطلاحیں جو ملکوں کے اوپر آتی ہیں, اور وہ بھی بگڑے ہوئے ملک پاکستان کے جن کے یہ ٹیکسز دینے کی عادت ہی نہیں ہے. میں نے اس طرح کہا کہ یہ پراپرٹی پہ اور یہ ریٹیلرز کے اوپر, اور ایک اچھی باتیں 2-3 انہوں نے کی کہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے دکاندار کے پیچھے جایا جائے, یہ جو بڑے ڈسٹریبیوٹر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہول سیل والے ہیں پہلے ان پہ ہاتھ ڈالا جائے, اس طرح بڑے ایگریکلچرسٹ کے پاس جایا جائے یا بڑے جو پراپرٹی والے ہیں ان کو پکڑا جائے, تو بعد میں آہستہ آہستہ گریجولی کیا جائے. دوسرا ترجیحات میں انہوں نے یہ بھی ایک جو بات کی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گروتھ جو ہے آپ آئی ایم ایف کی ایک قدریں لا کے گروتھ نہ لے سکیں, آپ لے سکتے ہیں اگر مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر لگائیں. مگر اس وقت ہو کیا رہا ہے, جہاں ان کے لیے چیلنج ہے, 2-3 بڑے چیلنج ہیں. ایک تو سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ہمارے ہاں ایک ریس چل پڑی ہے صوبوں میں اور وفاق میں. فار ایگزامپل رمضان پیکیج جو ہے نا, وہ یہاں پہ وفاق نے 14 بلین, کسی صوبے نے پنجاب نے 30 بلین کر دیا, وہ 12 بلین. بہت اچھی بات ہے, رمضان میں یہ لوگوں کا, غریب لوگوں کی امداد کرنا بہت ہی اچھی بات, سواب کا بھی کام ہے, ضرورت بھی ہے, نچلے طبقے ہوئے میں ہیں. مگر یہ جو لسٹیں آ رہی ہیں مریم بی بی کی, میں دیکھ رہا تھا, بڑی اچھی بات ہے کہ وہ پورا ایک, ٹھیک ہے نواز شریف کی تصویر لگانا چاہتے ہیں, وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے اتروا کے آٹے پہ تھالے پہ لے آئی ہیں ان کو, تو وہ اور بھی لے کے آئے. مگر جو یہ بات ہو رہی ہے این ایف سی کی کہ ہمیں پہلے بتائیں کہ یہ پیسے لگانا تو بڑا آسان کام ہے, یہ آپ پیسے کمائیں گے کہاں سے, صوبے ہمیں وہ صوبہ یہ جو ہے این ایف سی کا ایک آ گیا ہے کہ جب یہ ایس آئی ایف سی کے اندر بھی ڈسکس
ڈسکس ہوا ہے کہ اپنے ریونیو کہاں سے بڑھائیں گے بھائی, پہلے ہمیں وہ فارمولا دے دیں, تو جب کمائیں گے پیسے ریسورسز زیادہ ہوں گے تو پھر بانٹیں جو مرضی چلے. مگر اس پہ زور نہیں ہے کہ بتایا جائے کہ پیسے کمانے کیسے ہیں, کیسے یہ لوکل ٹیکسز لگانے ہیں پراپرٹی میں. فار ایگزامپل انڈیا کے اندر جو فار ایگزامپل وہ ممبئی جو ہے وہ سب سے زیادہ کماتے ہیں پیسے وہ پراپرٹی ٹیکس میں, اور فیڈرل گورنمنٹ جو وفاق ہوتا ہے وہ میچ کرتا ہے, جتنا آپ خود اپنا کماتے ہیں اتنے ہی میچنگ وہ آپ کو ریسورسز دیتے ہیں. تو یہاں پہ بس لوٹ مار ہے. اور بائی دا وے پنجاب کے سب سے زیادہ پر کیپیٹا جو انکم ہے صوبے کی اپنے ٹیکسز کی 185 ارب روپے کے قریب ہے, وہ پر کیپیٹا پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے کم ہے. پہلی بات. دوسری ان کی ابھی مطلب ان کے اندر مجھے انتھوزیزم نظر آیا, مگر بینکر کے طور پہ بڑے سے دفتر کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا وہ بڑی ایک کارپوریٹ ماحول کے اندر پروجیکٹ مینجمنٹ ڈسپلن جو ہے نا میں دیکھتا ہوں وہ بڑا آسان ہے. یہاں پہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی جس کا مجھے بڑی پسند اس لیے ہے کہ ہم بھی بڑا زور لگاتے ہیں کہ جناب پاکستان کے یہ جو تمام منوپلیز کارٹیلز ہیں, بڑی بڑی تمام انڈسٹریز, ان کے لمبے 10 سال 20 سال کے مقدمات وہ پڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تو بالکل انہوں نے 10 سال سے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا یہ بڑے یہ کارٹیلز کے کیسز پڑھتے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کم از کم جو ہمارے اپنے ٹریبیونلز ہیں جس کے اندر FBR کے لوگ ہیں وہاں سے 1.7 ٹریلین وہ ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نکلوا سکے وہ یہ کہ جی NFC کے ذریعے ری وزٹ کروا کے ہمیں آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم نے اپنا صوبہ کیسے چلوانا ہے. بہت اچھی بات ہے. اس میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ چیزیں بری ہیں. یہ کوئی بھی یہ 18ویں ترمیم کے اندر بے تحاشا چیزیں بہت اچھی ہیں کہ صوبوں کو رائٹس اٹانومی دینا بڑی اچھی ہے, پر کچھ چیزیں دونوں سائڈ پہ خرابی ہے, صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی. سو اس پہ بحث ہونی چاہیے. بس دیکھیں گے آگے. اب تو 4 لائن میں 4 وزرائے اعلیٰ کھڑے کر دیے, آگے جب امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ آئے گی تو دیکھیں گے. پھر دیکھیں گے آپ دیکھیے گا یہ وفاق میں اور پنجاب میں تو اپنی حکومت ہے نا, نون لیگ کی حکومت ہے, جو چچا ہیں اور بھتیجی ہیں, گھر کی حکومت ہے. تو دیکھیں گے کہ پنجاب جو ہے یہ ریٹیلرز کو اور یہ پراپرٹی کو یہ کتنا ٹیکس ڈالتے ہیں, اور کتنا بلوچستان جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. بہت مشکل ہے. یہ فنگرز کراسڈ. ہماری دعا ہے کہ جناب یہ پاکستان میں جس طرح کی خواہش کا اظہار اورنگزیب صاحب نے کیا ہے یہ ساری باتیں آ جائیں. ہماری امیدیں, ہماری سپورٹ اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ کریں. عامر صاحب لیکن میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گی, آپ بڑے متاثر ہوئے ہیں اورنگزیب صاحب کی گفتگو سن کے. ماضی میں جو گزرے ہیں لوگ ان سے بھی ہم بڑا متاثر ہوئے تھے, مگر ان باتوں میں نکلا کچھ بھی ہونا چاہتا ہوں. میں مثبت ہونا چاہتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے, وہ باتیں اچھی کر رہے ہیں. یہ باہر سے جو پہلے جو ہمارے پاس شوکت عزیز آئے ہوئے, میں امپورٹڈ فائنانس منسٹروں کا میں قائل نہیں, میں نہ بینکروں کا ہوں, پر میں مثبت ہونا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی آیا انہوں نے باتیں اچھی کی ہیں کچھ, تو I think we should all give him time. راستے میں بھی وہی رکاوٹیں ہیں جو شبر زیدی صاحب کے مگر وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ جناب وہ تو دیکھیں نا ان کی علیم خان کی منسٹری ہے, وہ ویس لغاری کی منسٹری ہے, وہ فلانی کی منسٹری ہے, اور اس چکر میں پڑ گئے نا کہ کس کس کی منسٹری ہے, تو یہ کام چلنے والا نہیں ہے. یہ ریل گاڑی کی ڈرائیونگ خود ہی کرنی پڑے گی, پٹری سے اترنے کے بڑے خدشات ہیں. اچھا میرے پاس آخری 1 سے 1.5 منٹ باقی ہے. عامر صاحب جانے سے پہلے ایک اور بھی اہم خبر میں چاہ رہی تھی, اس کے اوپر آپ کا تجزیہ, آپ کچھ مزید ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ کے اچھا پرویز الہی صاحب کے حوالے سے عامر صاحب میں لازمی طور پہ آپ سے سوال کروں گی. ان کی جو میڈیکل رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے اور جس میں بتایا گیا کہ وہ باتھ روم میں سلپ ہونے کی وجہ سے فریکچر ہو گیا, مگر جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے وہ بڑی خوفزدہ ہے. وہ مطلب اس حد تک خوفزدہ ہے کہ ایک آدمی ادھیڑ عمر ہے, اس کی 4 پسلیاں ٹوٹ جائیں, دایاں حصہ چھاتی کا سوٹ جائے, گھٹنا اس کا فریکچر ہو جائے, ماتھے پہ اور سر پہ نیل کے نشانات پڑ جائیں. یہ عجیب و غریب سی میڈیکل رپورٹ ہے کہ باتھ روم میں سلپ ہونے سے یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہو گیا. نہیں ظاہر ہے بڑی یہ ایک انسانی پہلو ہو گیا ہے. میں ماضی میں ویسے زیادہ تر پرویز الہی صاحب کا ناقد ہی رہا ہوں. میں یہ رپورٹ پڑھ کے جو ان کی صورتحال ہے, میرا خیال ان کو جو ہے آئی جسٹ ہوپ کہ ترس کھایا جائے گا اور ان کو ہاسپٹل میں موو کر کے ان کا علاج کروایا جائے گا. اگر ان کو مزید کوئی ان کی صحت کو نقصان پہنچا تو یہ ایک ٹھپا لگ جاتا ہے اور ساری عمر یہ دھلتا نہیں ہے. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.